औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान महमूद औरंगज़ेब, प्रोग्राम पढ़ रंग के साथ अमेरिका से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब इमाम अहमद अली साहब, और जो पाकिस्तान से आए हुए मेरे मेहमान ख़तीब आज़म मरकज़ी जामिया मस्जिद दरबार आलिया खड़ी शरीफ, मुफ्ती कश्मीर, बैन अक़वामी शोहरत याफ्ता अज़ीम मजलिस स्कॉलर हज़रत अल्लामा ज़ुबैर अहमद नक्शबंदी साहब। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये टाइम दिया और मेरे घर तशरीफ़ लाए, ये सबसे बड़ी मेरे लिए सादत है। मुफ्ती साहब, आपका ये जो अमेरिका का दौरा है इसके बारे में बताएं, और सबसे पहले अपना मुख्तसर सा तारुफ़ भी कराएं आप, क्योंकि मेरे नाज़रीन ज़्यादा बैरून मुल्क ओवरसीज़ हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि जिस शख्सियत का आप इंटरव्यू कर रहे हैं या तारुफ़ कर रहे हैं वो कहाँ से उनका तल्लुक़ है और आजकल क्या उनकी एक्टिविटीज़ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर अहमद नक्शबंदी साहब दरबार आलिया खड़ी शरीफ के खतीब आज़म ये हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर बहुत कम ऐसे आलिम दीन आते हैं कि जिनसे मिल के सीखने को हमें आवाम को जो है मौका मिले। तो हमारी खुशकिस्मती है, हम हज़रत को यहाँ पे वेलकम भी करते हैं और इनसे दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि हमें दीन मुबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो है कुछ दर्स फरमाएँ, ताकि हमारी भी इस्लाह और हमारे सुनने वालों की भी इंशाअल्लाह इस्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरमुल मकाम हज़रत फ़ख्र सादात किबला पीर सैयद इमाम अहमद अली साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, और प्रोग्राम के मेज़बान मोहतरम डॉक्टर औरंगज़ेब साहब, मैं सबसे पहले आपको और आपकी जुमला जो पहाड़ी रंग चैनल की टीम है उसका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस बावक़ार, रूह परवर, मोहब्बत रेज़, रवायत शिकन, रवायत साज, मुख्तसर लेकिन कसीरुल मुनाफ़े प्रोग्राम के लिए मुझे दावत दी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मोहम्मद ज़ुबैर अहमद दरबार आलिया खड़ी शरीफ गुज़श्ता 20 साल से वहाँ जुमा पढ़ाने की सादत मुझे नसीब है। इसके अलावा मैं आलम इस्लामी की अज़ीम दानिशगाह जामिया नईमिया लाहौर वहाँ का फ़ाज़िल हूँ। मैंने मुख्तलिफ़ कुतुब भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से तसनीफ़ व तालीफ़, ये मेरा जो जिबिल्लत और सरिश्त और तबीयत का हिस्सा है। ये तो मुख्तसरन मेरा थोड़ा सा पस मंज़र है। मैंने यहाँ न्यूयॉर्क में और अमेरिका में मुख्तलिफ़ तकारीब में शिरकत की, आपसे भी और फिर हज़रत अल्लामा इमाम अहमद अली साहब से भी और दीगर ज़ुआमा और उलमा से भी मुलाकात की। लोगों के अंदर एक वलवला है, लोगों के अंदर एक शौक़ है, जस्तजू है, प्यार है, और लोग इस मादा परस्ती के दौर में भी रसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुनकर उनके चेहरों पर एक शगुफ्तगी और चेहरों पर एक खुशी की कैफियत तारी होती है। और हर एक आशिक़ रसूल चाहता है कि उसका घर बिलुमूम पूरा साल और बिलखुसूस माह रबीउल अव्वल में ये वरफ़अना लका ज़िक्रक का मज़हर बन जाए। बेशक। सबसे पहले ये है कि आप अमेरिका का आपका पहला दौरा है, और इसमें आप क्या फ़ील करते हैं कि लोगों में कितनी दीन की तरफ रग़बत है, या नौजवानों के लिए क्या आपके लिए मैसेज है? मैंने अपने 11-12 दिन पर मुहीत, जो मेरे 5 तारीख से लेकर ये 15 दिन हो चुके हैं यहाँ आए हुए, मैं जो बात बनाओ सिंगार से बाला तर होकर हकीकत के सहन में खड़ा होकर ये कहना चाहूँगा कि यहाँ बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं, बड़े प्यार वाले लोग हैं, मेहमान नवाज हैं, और सबसे बढ़कर दीन की बात ये बड़ी तवज्जो से,
بڑے ذوق سے اور بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ بعض تقاریب میں جانے کا اتفاق ہوا، عموماً بعض تقاریب میں جب دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب گفتگو ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ سر کھجلانا شروع ہو جاتے ہیں یا سرگوشیاں شروع کر دیتے ہیں یا موبائل کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرا تجربہ ہے کہ میں مختلف تقاریب میں گیا ہوں، لوگ بڑی توجہ سے، بڑے ذوق سے، وفور جذبات سے اور بڑے دل کی کشادگی کے ساتھ دین کی بات کو سنتے ہیں۔ مفتی صاحب، صوفیاء کرام کا کردار برِ صغیر میں ہمیشہ بڑا شاندار رہا ہے۔ آج کل جو پیر ہیں، جو آستانے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ محترم المقام قبلہ ڈاکٹر اورنگزیب صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس زمین کا زیور صوفیاء کرام کا وجود ہے۔ بے شک۔ صوفیاء کرام کا مقدس کارواں لوگوں کو گمراہی کے صحرا سے نکال کر نیکی کے صحن میں داخل کرنے کا ذریعہ ہے۔ برِ صغیر ہو یا عالم عرب ہو، جہاں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کے بعد، صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے بعد اگر دین کا پیغام اسے فروغ ملا تو اس میں سب سے نمایاں کردار صوفیاء کرام کی مقدس جماعت کا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور بالخصوص برِ صغیر میں جو ہر سو کفر خیمہ زن تھا اور بت پرستی عام تھی اور پھر جہالت ڈیرہ زن تھی، تو صوفیاء کی تدبیر سے، ان کی حکمت سے، ان کی سعی مسلسل سے لوگوں کے دلوں کے خیاباں میں اللہ کی توحید کا پرچم لہرانا شروع ہوا۔ بے شک۔ لمحہ موجود میں جہاں مختلف طبقہ ہائے فکر میں بگاڑ آ گیا ہے، یہ ہمارا جو مخصوص صوفیاء کا طبقہ ہے، وہ آج کے دور میں چونکہ آرٹیفیشیلٹی بہت زیادہ ہے، تو کچھ لوگوں نے صوفیاء کرام کے پیغام کو اور اس مقدس نام کو اپنی کم عقلی اور بے بداعتی کی وجہ سے اسے مجروح کرنا شروع کیا ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے دل کی کیفیت کو بدل دے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جس کی مجلس میں بیٹھ کر آنکھوں میں معرفت الہی کا سرما اترنا شروع ہو جائے۔ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کی مجلس میں بیٹھیں لبوں پر ذکر کا نغمہ جاری ہو جائے۔ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کے سنگت میں جانے کے بعد انسان اپنے گزشتہ زندگی سے تائب ہو کر ہمیشہ نیکی کی شاہراہ پر گامزن ہونے کا ارادہ کر لے۔ صوفی کے لیے یہ بھی ضروری ہے، مثلاً قافلہ صوفیاء کے سرخیل سیدنا غوث الاعظم، آپ صوفیاء کی جماعت کے وہ سرخیل ہیں کہ ہر ولی کو جو ولایت کا فیض ملا ہے وہ دہلیز غوث الاعظم سے ملا ہے۔ آپ کا ایک تاریخ ساز جملہ ہے، آپ نے صوفی کے لیے، پیر طریقت کے لیے ایک جملہ ارشاد کیا، فرماتے ہیں لا یجوز لشیخ ان یجلس علی سجادۃ حتی یکون فیہ اثنتا عشر خصلہ، کہ کوئی بندہ شیخ طریقت بننے کا حقدار نہیں ہے، کوئی بندہ صوفی کہلانے کا حقدار نہیں ہے، کوئی بندہ پیر طریقت کہلانے کا حقدار نہیں ہے تاآں کہ اس کے اندر 12 خوبیاں نہ پائی جائیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ 12 خوبیاں کون سی ہیں، تو فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک اللہ کا محبوب بندہ اور صوفی نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر 2 خوبیاں رب کی نہ پائی جائیں۔ ایک وہ ان یکون ستارا و غفارا، ایک اللہ تعالیٰ ستار ہے اور دوسرا غفار ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے کہ جو مرید کے عیبوں پر پردہ ڈالے اور مرید نے اگر غلطی کی ہے تو اس سے غلطی سے درگزر کرے۔ دوسرا کہ کوئی بندہ اس وقت تک شیخ نہیں ہو سکتا ان یکون فیہ خصلتین من رسول اللہ، 2 خصلتیں اس میں رسول اللہ کی نہ پائی جائیں۔ ایک وہ رؤوف ہو، مہربان ہو، کریم ہو اور حق کے رفاقت رکھنے والا ہو۔
ایک مہربانی کرنے والا ہو اور رفاقت کا حق جاننے والا ہو۔ دو خوبیاں جب تک صدیق اکبر کی نہ پائی جائیں، ایک کہ وہ سچا ہو اور دوسرا سچائی کو فروغ دینے والا ہو۔ دو خوبیاں جب تک سیدنا عمر کی نہ پائی جائیں، ایک ان یکون عمارم، دوسرا کہ وہ نیکی کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے منع کرنے والا ہو۔ اور دو خوبیاں سیدنا عثمان غنی کی نہ ہوں، ایک وہ رات کا عابد ہو، دوسرا وہ دن کا سخی سخی ہو۔ ہو، بے اور شک۔ کوئی بندہ اس وقت تک شیخ کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں مولا علی کی دو خوبیاں نہ پائی جائیں، ایک ان یکون شجاعا و عالما، جب تک وہ بہادر نہ ہو اور صاحب علم نہ ہو۔ یہ ایک کسوٹی ہے، یہ ایک معیار ہے، یہ ایک کرائیٹیریا ہے جو امام الاولیاء سیدنا غوث الاعظم نے عطا کیا کہ یہ خوبیاں اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو وہ شیخ کامل ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ایو جلسائنا خیر یا رسول اللہ، کس کی سنگت میں بیٹھنا چاہیے، کس کا مرید ہونا چاہیے، کس کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلا زادہ فی علمکم منطقہ، کہ اس کے پاس بیٹھا کریں جس کے بولنے کی وجہ سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، جس کا چہرہ دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے اور جس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ بے شک۔ مفتی صاحب، یہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اور بابا پیر شاذی کے کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے ان کا؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمہ اللہ تعالی، آپ کشمیر کے روحانی وارث، اور آپ 1830 میں پیدا ہوئے، 1907 میں آپ کا وصال ہوا۔ صرف 33 سال کی عمر میں آپ نے سیف الملوک 9848 اشعار پر مشتمل کتاب جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی جو کل کتب کی تعداد 17 ہے۔ عقائد کے باب میں آپ کی کتاب ہے ہدایت المسلمین، مشائخ کو خراج عقیدت آپ نے تذکرہ مقیمی میں پیش کیا، رسول اللہ کے معجزات تحفہ رسولیہ میں بیان کیے، اس طرح سیدنا غوث الاعظم کی کرامات تحفہ میرا میں بیان کی۔ یہ آپ کی جو شخصیت کا مختصر تعارف ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمہ اللہ تعالی اور حضرت پیرا شاہ غازی المعروف دمڑی والی سرکار، ان کی جو آپس میں ربط ہے، ان کا جو آپس میں علاقہ ہے، آپس میں جو کنیکٹیویٹی ہے، آپس میں جو نسبت ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے علامہ اقبال کی مولانا روم کے ساتھ، جس طرح امیر خسرو کی حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ، جس طرح حضرت برکت المصطفیٰ فی الہند حضرت معین الدین اجمیری کی حضور شیخ حجویر داتا صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ ہے۔ حضور پیرا شاہ غازی، ان کو وصال کیے ہوئے لگ بھگ 290 سال بیت گئے ہیں۔ حضرت میاں صاحب علیہ رحمہ کو وصال کیے ہوئے 117 سال بیتے ہیں۔ یہ سارا فیض انہوں نے روحانی طور پر کشید کیا اور پھر اپنے مرشد کو خراج پیش کیا۔ کہتے ہیں پیر میرا او دمڑی والا، پیرا شاہ قلندر، ہر مشکل وچ مدد کردہ دوہی جہانے اندر۔ ایک مقام پر اپنے مرشد کی سخاوت کی بے کرانی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بادشاہاں دا پیر کہاوے پیراں شاہ کر جاتا، پیرا شاہ قلندر غازی نت سوا لکھ داتا۔ ایک مقام پر التجا کرتے ہوئے استغاثہ کرتے ہیں، امت اپنی وچ رلائے پاک رسول بندے نو، حضرت مرشد دمڑی والا کرے قبول بندے نو۔ ایک مقام پر اپنے جو ظاہری مرشد ان کے تھے وہ تھے حضرت سائیں غلام محمد علیہ رحمہ، اور یہ روحانی مرشد تھے حضرت پیرا شاہ غازی رحمہ اللہ تعالی۔ تو ان کو خراج پیش کرتے ہیں کہ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہک ہک سخن شریف نادا کردہ محرم رازوں۔ بے شک۔ مفتی صاحب، یہ آخری میرا سوال جو ہمیشہ میرے پروگرام میں لازمی ہوتا ہے، مسئلہ کشمیر کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہوگا، یا
اس کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ یہ سوال ہر چند ہمارے مضمون سے ذرا ہٹ کر ہے، تو یہ ٹھیک ہے، آپ کا ایک درد ہے۔ جہاں بھی مسلمان ان پر کہیں وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں تو دوسرا مسلمان ایک درد محسوس کرتا ہے۔ تو اس کا سادہ اور سمپل تو یہی ہے کہ پوری امت مسلمہ کو متحد ہو کر اپنے کیس کو مضبوطی کے ساتھ عالمی فورم پر اٹھانا چاہیے، تاکہ جو چیز آئسولیٹ ہو گئی ہے، جو چیز بالکل لوگوں کے حافظہ سے محو ہو رہی ہے، وہ زندہ رہے۔ تو اس کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی کی بہار عطا فرمائے اور امت مسلمہ متحد ہو کر پاکستان کی قیادت میں کشمیر کی آزادی کے لیے تب و تاز کرے۔ مفتی صاحب، مجھے جو سب سے زیادہ سیف ملوک کے آپ کو شعر جو پسند ہیں، 2 شعر عنایت فرما دیں۔ ایک شعر تو میں قبلہ پیر صاحب کی نظر کروں گا، ان سے بھی ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوئی، اور یہ خوشی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے، یہ پروگرام اگرچہ پہاڑی رنگ ہے تو ہم اردو میں کر رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے مختلف جگہوں پر آج ان کی والدہ صاحبہ مد اللہ ظلہا، ان کی میں نے ایک تحریر پڑھی تو ایک ایمان کو تازگی اور روح کو بالیدگی ملی۔ تو یہ چونکہ یہاں جلوہ آرا ہیں، تو ایک شعر میں ان کے لیے بھی، آپ کے جو پہاڑی رنگ چینل کی ٹیم ہے اس کے لیے بھی، اور پھر آپ میزبان مکرم ہیں آپ کے لیے بھی، آپ کے فیملی کے افراد کے لیے بھی دعائیہ شعر ہے، اور میرا بہت پسندیدہ شعر ہے۔ صدا بہار دیں اس باغے، کدی خزاں نہ آوے، ہوون فیض ہزاراں تائیں، ہر بکھا پھل کھاوے۔ اور ایک شعر ان کا میں اور سنا دیتا ہوں، فرماتے ہیں منہ نکا تے گل وڈیری۔ میاں صاحب اپنی عاجزی بیان کرتے ہیں، منہ نکا یعنی چھوٹا منہ، منہ نکا تے گل وڈیری یعنی بڑی گل، بڑی بات۔ منہ نکا تے گل وڈیری، نہ کر مت کوئی ہنسے، یعنی یہ بات نہ کر کے لوگ ہنسنا نہ شروع ہو جائیں۔ منہ نکا تے گل وڈیری، نہ کر مت کوئی ہنسے، اعظم شافعی مالک حنبل اے مسئلے نہیں دسے۔ کہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ 4 فقہ کے امام ہیں، یہ باتیں انہوں نے بھی نہیں بتائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب کو اتنا اپنے خزانہ غیب سے علم عطا کیا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑی رنگ چینل کی جملہ انتظامیہ کو اور اس کے میزبان جناب ڈاکٹر اورنگزیب صاحب کو ہر گام پر کامیاب سرفراز فرمائے، اور اس چینل کے ذریعے جو آپ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور یہ باتیں لوگوں کے لیے چراغ منزل بنیں۔ ناظرین، بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مفتی صاحب کے لیے اسپیشلی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔